यीशु मसीह में आप तब सब की सलामती हो। आइए हम खुदा उनके पाक कलाम में से देखते हैं कि किस तरह गुनहगार इंसान खुदा उनके साथ चल कर उसकी बरक़ात को हासिल कर सकता है। दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, हम जैसे तेरे पाक कलाम को खोलते हैं तो खुदा तेरे रूह का मसा मांग लेते हैं। तो हमसे हम कलाम हो, तेरे पाक और मुक़द्दस नाम से मांगते हैं, आमीन। इंसान जब मुश्किल और मुसीबत में से गुज़रता है तो इसी में खुदा अपना जलाल इंसान पर ज़ाहिर करता है। और खुदा हमें बताते और सिखाते हैं कि मुश्किल मुसीबत में हम जब खुदाउन के साथ चलना सीखते हैं तो खुदा किस तरह हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं। बेशक इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंज हैं, लेकिन फिर भी खुदाउन के कलाम में लिखा है, पैदाइश 5वां बाब और उसकी 24 आयत में लिखा है कि हनूक 365 बरस ज़मीन पर जिंदा रहा, और लिखा है हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया। इसी तरह हम आदम और हवा की ज़िंदगी को देखते हैं। पैदाइश 3 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है कि खुदा बागे अदन में आकर आदम और हवा के साथ हम कलाम होते थे। खुदा उनके साथ रफ़ाकत और शराकत रखते थे, और लिखा है खुदा ठंडे वक्त में आकर उनके साथ मुलाकात करते थे। इसका मतलब है कि आदम और हवा हर रोज़ खुदा की इबादत में, उसकी रफ़ाकत और शराकत में उसके साथ वक्त गुजारते थे। देखिए, खुदा आसमान से आदम और हवा के साथ आकर रफ़ाकत और शराकत रखना चाहता था। ये खुदा का मकसद था उनको पैदा करने का। इसी तरह जब हम अयूब की ज़िंदगी पर गौर करते हैं कि अयूब लिखा है खुदा के कलाम में कि वो रासबाज था, वो कामिल था, खुदा से डरता था, बदी से दूर रहता था। इसीलिए खुदा उस पर फ़ख्र करते हैं और खुदा कहते हैं कि मेरे बंदा अयूब की तरह कौन है। शैतान को कहते हैं तूने उसकी ज़िंदगी पर गौर किया, वो किस तरह कामिल और रासबाज है, खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है। ये जो खुदा का कलाम हमें यहाँ पर यही बताता है कि किस तरह इंसान खुदा से डरता और बदी से दूर रह सकता है। इसीलिए खुदा ने अपने पाक कलाम में अपने अहकाम दिए हैं। और खरूज 20 बाब में जब हम इनको पढ़ते हैं तो खुदा इस बात को बताते हैं कि किस तरह हम खुदा के साथ अपनी रफ़ाकत शराकत कायम कर सकते हैं। जब हम खुदा के साथ इबादत करते हैं, उसके साथ वक्त गुजारते हैं, उसके पाक कलाम को पढ़ते हैं, उसकी बरक़ात को हासिल करते हैं, तो खुदा कहता है कि हम खुदा की इबादत करें, खुदा के साथ मोहब्बत करें और इंसान से अपनी मानद मोहब्बत करें, अपने बराबर मोहब्बत करें। और खुदा कहता है जब तुम ये करोगे तो खुदा कहता है कि तुम मेरे हुक्मों को कायम रखोगे। और यहाँ पर खुदा के कलाम में अबार उसके 26 बाब में खुदा फरमाते हैं, खुदा ने अपने अहकाम दिए हैं और खुदा कहते हैं कि जब हम खुदा के हुक्मों को मानेंगे, यानी ये नहीं है कि खुदा के हुक्मों को हम ये कहें कि हम ये मानते हैं इस वजह से आसमान पर जा रहे हैं, बल्कि ये खुदा के साथ हमारी मोहब्बत है, खुदा के साथ हमारी वफ़ादारी है कि हम इसी तरह से खुदा की कुर्बत को, उसकी बरक़ात को हासिल कर सकते हैं। खुदा कहता है जब तुम मेरे साथ वफ़ादारी में चलोगे, मेरे हुक्मों को मानोगे, तो खुदा कहता है कि मैं ज़मीन पर तुम्हारे लिए वक्त पर मींह बरसाऊँगा। खुदा कहता है मैं तुम्हारे लिए अनाज पैदा करूँगा, मैं तुम्हारे दरख्तों के फल जो हैं उनको बुलाऊँगा। और खुदा कहता है कि मैं तुम्हें इतनी खुराक बख्शूँगा कि तुम पेट भर के खाओगे। खुदा कहता है मैं तुम्हारे मुल्क में अमन और चैन रखूँगा और तुम्हारी सलामती होगी। खुदा कहता है मैं तुम्हें बरोमंद करूँगा, तुम्हें बढ़ाऊँगा, बल्कि तमाम दरिंदे परिंदे चरिंदे भी खुदा कहता है तुम्हारे लिए तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। और इस तरह खुदा कहता है कि मैं अपना मस्कन तुम्हारे दरमियान कायम करूँगा। और खुदा कहता है मेरी रूह तुमसे नफरत ना करेगी, बल्कि मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूँगा और तुम्हारा खुदा होऊंगा और तुम मेरे लोग होगे।
عزیزو جب ہم خدا کے ساتھ رفاقت شراکت رکھتے ہیں، اس کی آواز کو سنتے ہیں، اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، تو خدا کہتا ہے کہ اس کے وسیلہ سے خدا کی ہمارے ساتھ رفاقت ہے۔ اور یہاں پر یوحنا اس بات کا ذکر کرتا ہے، پہلا یوحنا اور اس کے پہلے باب میں وہ کہتا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری خدا کے ساتھ رفاقت شراکت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کام روشنی کے کام ہوں۔ خدا کہتا ہے کہ میں نور ہوں، اور جو مجھ میں رہتا ہے، خدا کہتا ہے اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہماری خدا کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی کے کام کرے، تو خدا کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور میرے حکموں پر عمل نہیں کرتا۔ کیونکہ اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے، تو ہماری آپس میں رفاقت شراکت ہے، اور پھر اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کا خون ہمارے تمام گناہوں کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ یہ جو خدا کا اس دنیا میں انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا انسان کو برکت دینا چاہتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کرنا سیکھیں، اور پھر خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں ہمارے لیے بھیجا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ اگر تم اس پر ایمان لاتے ہو تو تمہارے گناہ دور ہوں گے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو لکھا ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اور اگر تم گناہ کرو تو خدا کہتا ہے اگر کوئی گناہ کرے اور باپ کے پاس آئے تو ہمارا ایک مددگار موجود ہے جو ہمارے گناہوں کو دور کر سکتا ہے، یعنی یسوع مسیح، کیونکہ وہ راست بازی ہے۔ ہماری تو راست بازی نہیں ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، لیکن یسوع مسیح کی راست بازی ہمارے گناہوں کو دور کر سکتی ہے، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، نہ صرف ہمارے گناہوں کا بلکہ کلام کہتا ہے کہ پوری دنیا کے گناہوں کا۔ اور جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور خدا کے ساتھ رفاقت شراکت نہیں رکھتا، لکھا وہ جھوٹا اور اس میں سچائی نہیں ہے۔ اور جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم رہوں جیسے چاہیے اور اسی طرح وہ چلے جیسے وہ چلتا تھا، یعنی ہمارے اندر خداوند یسوع مسیح کی روح پائی جائے، ہمارے اندر خداوند کے کلام کی باتیں پائی جائیں، اور جب ہمارے اندر خدا کے کلام کی باتیں پائی جائیں گی تو ہم خداوند کی آواز کو سن سکیں گے۔ یہاں پر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اگر ہم خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر روز خدا کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے، ہمیں کلام پڑھنے کی ضرورت ہے، کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے، مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہر روز خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا کے گھر جانے کی ضرورت ہے، اور اس سے برکات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام افسیوں کے خط میں یوں فرماتا ہے، لکھا ہے کہ جس طرح غیر قومیں چلتی ہیں، اور لکھا ہے وہ بیہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں، تم آئندہ کو خدا کہتا ہے اس طرح نہ چلنا، اور کیونکہ ان کی عقل تاریک ہے۔ خدا کہتا ہے کہ وہ شبد پرستی کے اختیار کر کے ہر طرح کے گندے کام حرص سے کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہو، اگر تم میری رفاقت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو، تو خدا کہتا ہے اپنے اگلے چال چلن کی پرانی انسانیت کو اتار ڈالو، جو فریب کے شہوت کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ۔ خدا کہتا ہے جب تک ہم اپنی عقل کو بدلنا سیکھتے نہیں، جب تک ہم اپنے آپ کو نئے انسان خداوند میں آ کر، خداوند کو اپنا کر اپنے آپ کو نئے انسان نہیں بناتے، خدا کہتا ہے ہم خدا کی رفاقت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور خدا کہتا ہے کہ نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق ہے، اور وہ سچائی اور راست بازی اور پاکیزگی کی زندگی ہے۔ اور لکھا ہے اس بات کو تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے۔ یہ تو جب ہم دعا کرنا سیکھیں گے، کلام پڑھنا سیکھیں گے، خداوند کے ساتھ چلنا سیکھیں گے، تو خدا ہماری مدد کریں گے کہ ہم خداوند کی آواز کو پہچان سکیں کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ اور خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے رومیو 12 باب اور اس کی 1 اور 2 آیت میں، پس ہے بھائیو
خدا کی رحمتیں میں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، اور یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ عزیزو، خدا کہتا ہے کہ ہماری عبادت یہ ہے کہ ہم بے شک جانوروں کی قربانی تو نہیں دیتے، لیکن خدا کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور پاکیزگی کی زندگی بسر کرنے کے ساتھ اپنی خدا کی راستبازی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جس طرح ہم ہر روز خدا پر بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں، اپنے رویے کو، اپنی زندگی کو جب ہم ہر روز ٹھیک کرتے ہیں، اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اس کی آواز کو سننا چاہتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق اپنی سوچ رکھتے ہیں، اپنے دلوں کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں، پاک روح کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے، تو خدا کہتا ہے کہ جب ہم یہ کریں گے تو خدا ہماری زندگی میں اپنی راستبازی عطا کریں گے، اور ہم خداوند کے ساتھ چلنے کا تجربہ حاصل کر سکیں گے۔ خدا کہتا ہے تجربے سے اس بات کو جانو کہ خدا کو کیا پسند ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اور لکھا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی کو تجربے سے معلوم کرو۔ عزیزو، جب ہم خدا کے ساتھ چلیں گے، کلام پڑھیں گے، دعا کریں گے، رفاقت اور شراکت خدا کے ساتھ رکھیں گے، تو ہم جانیں گے کہ خدا کو کون کون سی باتیں پسند ہیں، کس طرح ہم گناہ کو اپنی زندگی سے دور کر سکتے ہیں، کس طرح خدا کے روح کی آواز کو سن سکتے ہیں، کس طرح ہم خداوند کی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ طریقہ خدا کے ساتھ چلنے کا ہے، جس طرح ہنوک، جس طرح ابراہیم، جس طرح ایوب، جس طرح آدم اور حوا خداوند کے ساتھ چلتے رہے، اور جس طرح نوح خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ اور لکھا ہے کہ خدا نے ان لوگوں کو اپنی برکات بخشی جو وہ خداوند کی نظر میں راست باز ٹھہرائے گئے۔ آئیے خدا ہماری مدد و رہنمائی کرے کہ ہم خدا کی آواز کو اپنی زندگی میں پہچاننا سیکھیں اور اس کے ساتھ وفاداری میں چلنا سیکھیں۔ آج ہم خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو بیمار ہیں، جو کرونا کی وجہ سے دکھ اور تکلیف میں ہیں، اور ہم یہ بھی جانیں کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پہچان سکیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو دھونا چاہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح اس دنیا سے کرونا جیسی لعنت کو دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا انسان کی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں پیار کرنے والے زندہ آسمانی باپ، خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں۔ تو اس دنیا کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب تو اس دنیا میں تھا تو خداوند تو نے اندھوں کی آنکھوں کو کھولا، تو نے کوڑیوں کو ٹھیک کیا، تو نے ہر طرح کی بیماری کو اپنے پاک نام سے دور کیا۔ خداوند آج بھی اس بیماری اور اس وبا کو خداوند تو اپنے پاک نام سے دور کر، اور تمام جو بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں ہیں، جو گھروں میں ہیں، جو خداوند مشکل اور مصیبت میں ہیں، باپ تو ان کی مشکل و مصیبتوں کو دور کر، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے۔ ڈاکٹر اور نرسز کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند جو عملے کے لوگ کام کرتے ہیں ان کی حفاظت و نگہبانی کر، خداوند جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ کام کر رہے ہیں ان کی مدد و رہنمائی کر، اور خداوند ہم سب کو اپنے خوف اور محبت میں چڑھنا اور بڑھنا سکھا۔ خداوند ہمیں وہ تجربہ عطا کر، ہم جانیں کہ ہم کس طرح تیرے ساتھ چل سکتے ہیں، اپنے آپ کو تیری آمد اور تیری بادشاہی کے لیے خداوند تیار کر سکتے ہیں، تاکہ جب تو آسمان کے بادلوں سے ظاہر ہو تو خداوند ہم تیرے ساتھ ہوا مل کر تیرا استقبال کر سکیں اور تیرے ساتھ ابدی زندگی گزار سکیں۔ تیرے پاک اور مقدس نام سے